बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू को अपनी बहस के लिए मख्सूस किया है वो सवालों के जवाबों में से एक। वो अगला सवाल, कुरान आसमानी किताब है कि नहीं, और अगर है तो उसको साबित कैसे किया जाए, और इस्लाम सच्चा मज़हब है तो कैसे। ये दो मौज़ूआत ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये मौजू 2-3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो। इस पर कम से कम 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में एक वीडियो इस्लाम पर और दो वीडियोस कुरान पर होंगी। अपने मज़हबी अक़ीदे के एतबार से दुनिया में बसने वाले तमाम मज़ाहिब अपने अपने मज़हबी एतबार से अक़ीदे के एतबार से तमाम मज़ाहिब के मानने वाले ही अपने मज़हब को ही सच्चा मानते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है इस्लाम की, तो इस्लाम अपने मानने वालों को एक अल्लाह की इबादत का दर्स देता है और उसी के आगे सर झुकाने की इजाज़त देता है। यहाँ तक कि किसी मुसलमान को अपने नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करने की इजाज़त नहीं। तो बाकी तो फिर पीछे कोई बात रहता ही नहीं है कि इस्लाम में अल्लाह ताला के बाद सबसे बरगज़ीदा हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो इस्लाम उनको भी इजाज़त नहीं देता कि कोई बंदा उनको सजदा करे। तो इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाज़त नहीं। गर्ज इस्लाम वाहिद मज़हब है जो मुसलमानों को एक अल्लाह को मानने का हुक्म देने के साथ लातादाद फरिश्तों और 1,24,000 नबियों, 4 आसमानी किताबों, 72 सहीफ़ों को मानने का दर्स देता है। अगर भूल कर भी कोई मुसलमान इनमें से किसी एक नबी की या किसी एक किताब की या फरिश्ते से इनकार करे या उनकी गुस्ताखी करे, तो ऐसी सूरत में उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा, और इसीलिए वो अपने ईमान को उसके लिए अपने दोबारा से मुसलमान होना ज़रूरी होगा। इस्लाम को गलत बोलने वालों के लिए मेरा ये सवाल है कि क्या कोई और मज़हब इस तरह के दर्स देता है? क्योंकि इस्लाम में दाखिल होने से कबल एक शख्स के लिए इकरार करना लाजमी होता है। ये इकरार करना और ये मानना लाजमी होता है कि वो उसका ईमान का ऐसा है कि वो कलमा पढ़े कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत पर, सारे नबियों पर, फरिश्तों पर, सारी किताबों पर, अच्छी पूरी तकदीर पर और अल्लाह ताला की तमाम सिफाती नामों पर। अब इन सब बातों पर ईमान लाने के बाद एक बंदा इस्लाम में दाखिल होता है। यानी कि क्रिश्चियन हिंदू लोग सिर्फ राम और कृष्ण को मानेंगे। उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी और मज़हब की किसी और नबी को माने। जैसे वो ईसाइयों के ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन मुसलमानों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानना लाजमी है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो ईसाई मानते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे मज़हब की किसी नबी वगैरह को माने। लेकिन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के राम कृष्ण को भी इज़्ज़त देना और लाजमी है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानना लाजमी है। यहाँ पे राम कृष्ण को इज़्ज़त देने का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में वाज़ेह अल्फाज में नबी के तौर पर आया है, जबकि राम और कृष्ण का नाम कुरान में मौजूद नहीं। लेकिन इससे ये इनकार नहीं कि हो सकता है कि वो नबी ना हो, क्योंकि इस्लाम 1,24,000 नबियों को मानता है कि 1,24,000 लोगों को अल्लाह ने चुना और वो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग थे। और 1,24,000 नबियों में से सिर्फ 26 नबियों का नाम कुरान में आया है, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वगैरह। लेकिन इन 26 नबियों के अलावा 1,23,974 नबियों का नाम नहीं आया। लिहाजा मैं राम और कृष्ण को 50% नबी और 50% नबी नहीं, लेकिन बरगज़ीदा हस्ती हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी ख्याल मेरा भी ईमान बाकी। अगर उनकी गुस्ताखी हो गई तो नादानी में या अनजाने में, तो अनजाने में भी अगर गुस्ताखी होगी और नादानी में भी गुस्ताखी होगी तो मेरा भी ईमान बाकी नहीं रहेगा। ये तो होगी इस्लाम की बात कि इस्लाम वाहिद दुनिया का मज़हब है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कायनात
کہ پہلے آدمی تھے، اس دنیا کے پہلے آدمی تھے، پہلے کر آج تک کے تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کو ایک نبی مانتا ہے، اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور لازم اور ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس دنیا کے متعلق اپنے ٹاپک پر کہ یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کو دنیا میں بھی بھیجا۔ ایک بات یہاں یہ بھی جان لیں کہ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں، بلکہ یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ انسان یہاں پر زمین پر کہیں اور سے آیا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو یہاں زمین پر جنت سے بھیجا گیا ہے، اور سائنس کو اس بات کو مانتی ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں۔ اس کے پیچھے وہ سائنس کیا دلیلیں دیتی ہے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ ابھی اپنے ٹاپک پر ہی رہتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے انسانی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسکول میں 30 بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروفیسر اور ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ کبھی پرنسپل یا اسکول کا بڑا جو جس میں وہ خود بچوں کو نہیں پڑھاتا، نہ ہی بچوں کو کلاس میں آتا ہے، نہ ہی بچوں کی بھی کلاس میں آتا ہے، ان کو کنٹرول وغیرہ کرتا ہے۔ تو ایسے میں دنیا میں اللہ کو آ کر انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، وہ تو یہ کام اپنی جگہ پر موجود رہ کر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو دنیا میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام انسانوں کو ٹھیک کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ اس نے اتنی بڑی دنیا بنا دی۔ تو زمین آسمان کو بنانے سے مشکل کئی زیادہ یہ کام آسان ہے۔ تو اب میرا سوال ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہندو مذہب، خاص طور پر ہندو مذہب اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود جنم لے کر آتا ہے اور آ کر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک اسکول کا پرنسپل خود جا کر کلاس میں بچوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو یہ بات اسلامی لاجیکلی یہ بات ماننا مشکل ہے کسی کے لیے۔ اگر کوئی بندہ علم ہو، کسی کے پاس نالج ہو، سوچ ہو، تو اس کے لیے یہ بات ماننا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جائے گا اور لوگوں کو کنٹرول کرے گا، لوگوں کو ہدایت لگائے۔ اب میں اپنی ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق قرآن کو آسمانی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے اس موضوع پر 2 مزید ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ اس سے پہلے کائنات کی تخلیق کی طرف آتے ہیں، جس میں اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اس میں قرآن بھی نازل کیا۔ تو کیا اللہ نے قرآن میں اس کائنات کو تخلیق کرنے کے متعلق کچھ نہیں لکھا؟ ضرور لکھا ہے، اور وہ کن جگہوں پر اس کا اشارہ ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساری باتوں کے آغاز سے قبل ایک بات جان لیں کہ یہ قرآن یا بائبل یہ مذہبی کتابیں ہیں، یہ کوئی سائنس کی کتابیں نہیں جن میں پورے کے پورے فارمولے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مذہبی کتابیں ہیں اور ان میں سائنس کے متعلق صرف اشارے پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو حکم ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر غور فکر کریں اور ان سے ہدایت حاصل کریں۔ لہذا کائنات کے متعلق بھی جو قرآن میں بیان کیا اس کے متعلق کائنات کی تخلیق کا سب سے پہلے چلتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق سب سے مضبوط تھیوری بگ بینگ تھیوری ہے، جو 1927 کے بعد سے پیش ہوئی، جس کے مطابق کائنات ایک سے وجود میں آئی، جس کو قرآن میں کچھ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔
جیسا کہ آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آر دا ڈس بلیور، کیونکہ کافروں سے ہی یہ سوال، کافروں کو ہی مخاطب کر کے اس بات کو لکھا گیا ہے قرآن میں کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ان کو ہی مخاطب کر کے لکھا گیا ہے کہ آر دا ڈس بلیور آر دوز ہو ناٹ بلیو، یعنی جن کو یقین نہیں اللہ پر. They were not aware that the heaven and the earth were being used to be joined. ایک جگہ پہ جمع تھی سختی سے together، ایک جگہ پہ بہت سخت طریقے سے جمع تھی. That we ripped them apart, that we made every living thing from water. Will they not believe? اور ہم نے ان کو ripped them apart، ان کو الگ کر دیا، ایک دھماکے سے الگ کیا اور جدا کیا. We separated them، ہم نے ان کو apart. That we made everything، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. تو جس کو سائنس نے بھی آج اپروو کیا ہے. بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے ایک اور بات کہ کائنات، تمام کائنات ایک دھماکے کے بعد وجود میں آئی، اور وہ آج تک پہلے اس کے بارے میں آج تمام سائنسدان متفق کہ کائنات کے مشترکہ طور گیند کی طرح جمع تھی، اور ایک روشن بگ بینگ تھیوری کے متعلق مزید یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دھماکے کے بعد وہاں موجود ہر طرف دھواں تھا. دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں تھا، اور جس کی طرف قرآن مجید میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے دھوئیں کے متعلق کہ یہ دھواں تھا. اس دھوئیں کے متعلق بھی اشارہ ملتا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دخانوں کا لفظ دھوئیں سے مراد ہے کہ then he directed himself to the heaven while it was smoke, and said to it and to the earth, come into being, willing or unwilling. They said we come willingly. یعنی کہ اس وقت دھواں تھا، آسمان اور زمین دھواں تھی اس وقت، صرف اور صرف پورا کائنات پورا پھر پوری کائنات یعنی پھر آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ اس وقت صرف دھواں تھا. اور ہم نے ان کو زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی تھے. تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے وجود میں آتے ہیں. یہاں پہ خوشی کا لفظ آیا ہے کیونکہ خوشی اس لیے کہ دنیا میں دو طاقتوں کی وجہ سے یہ کائنات پر اثر انداز ہو رہی ہے. ایک کالی طاقت، بلیک پاور، بلیک گریوٹی، ڈارک انرجی اور گریوٹی، اور ڈارک انرجی جو آسمان میں اور گریوٹی جو زمین کے اندر تھی. لہٰذا یہ خوشی کا لفظ اس طرح سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ گریوٹی نے ڈارک انرجی پر فتح حاصل کی، اور گریوٹی جیتی، اور اس نے زمین کو ایک جگہ پہ بننے میں، زمین کو ستاروں کو اور سیاروں کو بننے میں گریوٹی ڈارک انرجی پر جیت گئی، اور ساری کائنات تخلیق میں آئی. اسی کے ساتھ آگے بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے یہ بھی ہے تمام سائنسدان اور کائنات مشترکہ طور پر گیند کو جمع تھی معنی روشنی. اور اس بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے ایک اور بات کہ تمام کائنات ایک دھماکے کے بعد وجود میں آئی آج تک، اور اس دھماکے کے بعد سے آج تک یہ مسلسل پھیل رہی ہے، جس کو قرآن بھی
جس کے متعلق قرآن بھی یہی لکھتا ہے، قرآن بھی یہی لکھتا ہے۔ And the heaven we constructed with strength, and indeed we are expander۔ تو واضح طور پر صاف الفاظ میں اس ترجمے میں یہ کیا بات آئی ہے کہ آج ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان یعنی کائنات کو تخلیق کیا اور آج بھی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا اب بھی آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ قرآن سچا ہے؟ اس کے بعد بگ بینگ تھیوری کے متعلق سے پہلے دنیا میں کیا تھا، تو اس کے متعلق بھی سائنسدان یہ خیال کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کائنات سے پہلے پوری زمین مشترکہ ایک جگہ پہ ایک گیند کی طرح جمع تھی اور ایک روشن ستارے کی مانند تھی، جو ستارہ کسی سے روشنی اور ستارے کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں لیتا بلکہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، جس کے متعلق قرآن نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھایا جاتا ہے؟ انگلش تو میری ذرا کمزور ہوگی، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ Allah is the light of the heavens and earth. Heaven and earth. The example of this light is like a niche within which a lamp is a lamp, and the lamp is within glass. The glass is within the water. Glass is within where a white tar lit from the oil of the blessed olive tree. Neither of the east nor west, all would almost glow, and even if untouched by the fire. Light upon light, Allah guided to his light whom he wills, and Allah present example of the people, and Allah is the knowing all the things۔ یعنی اب اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کر دوں کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور ایسی طاق میں
اور اس نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاک میں ایک رکھا ہوا چراغ ہو، اس چراغ کو ایک فانوس میں رکھ دیا جائے، فانوس کا یا آلوک جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ ایک زیتون کے مبارک تیل سے چل رہا روشن ہو، اور جس کی روشنی نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اس کا تیل آپ ہی پڑتا ہو، اور جس کا تیل تو کو بیرونی آگ چاہے چھوئے نہ چھوئے، بس نور ہی نور ہو۔ تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے کائنات سے پہلے کیا تھا کہ کائنات سے پہلے صرف اللہ تھا، اور کسی ستارے کی مانند وہ ایک نور کی طرح ستارے کی مانند تھا، اور ایک روشن ستارہ تھا۔ جو ستارے کے متعلق تو آپ سب جانتے ہیں کہ ستارہ واحد سیارے جو ہے وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، ستاروں کی روشنی سے چمکتے ہیں، جبکہ ستارے اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں، ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ بگ بینگ تھیوری کو تفصیل سے پڑھیں اور قرآن کی آیات کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، آپ کو خود حق اور سچ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے متعلق بھی بیان کروں گا، جن میں اب پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ درختوں میں جوڑے نہیں ہوتے، لیکن اب جا کے قرآن میں سائنس کہتی ہیں کہ درختوں کے بھی مادہ اور نر ہوتے ہیں، لیکن جس کو قرآن نے بھی 1400 سال پہلے لکھا، جس کے مطلب قرآن نے بھی 1400 سال پہلے لکھا، وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور بھی کئی طرح کی آیات احادیث لے کے آؤں گا جو آج جن کو آج سائنس پروف کر رہی ہے۔ والسلام، شکریہ۔